अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बाबा एक बहुत बड़े बंगले में खानसामा थे। बंगले में रहने वाले बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन उनके दिल तंग थे। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा था। एक रोज मैं मालिक के बेटे की स्कूल की चीजें देखने लगा। मालकिन ने मुझे बहुत मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की चीजों को हाथ लगाने की। मालकिन ने मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। मेरे बाप को बहुत दुख हुआ। मेरे बाप ने वो नौकरी छोड़ दी और हम लोग शहर आ गए। पढ़ लिख कर मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है। किस्मत काया ऐसे पलटी कि एक रोज उसी बंगले वाले मेरे दरवाजे पर खड़े होकर, मेरे वाले साहब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। वो पढ़े लिखे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया और उन्हें कोई नौकरी ना मिल सकी। उनका बस एक शौक था जो हर वक्त उन्हें दिल ही दिल में कुछ ना कुछ करने की और आगे बढ़ने की तलकीन करता। उन्होंने अपने शौक की आवाज़ सुनी और किराए की एक जगह लेकर वहां खाने पीने का स्टॉल लगा लिया। उनके हाथ में जायका था, वो चल निकला। लेकिन जल्द ही उनके मुकाबले में वहीं पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया और यूं वो छोटा सा कारोबार जो उनके जायके की मरहूने मिन्नत था, बंद हो गया। मेरे वाले साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और वो गांव आ गए। वहां उन्हें पता चला कि गांव के सबसे बड़े बंगले में, जहां इंतहाई दौलतमंद खानदान रहता था, जिसकी दौलत के चर्चे थे, ये खानदान शहर से गांव रहने आया था और उन्हें एक मर्द खानसामा की जरूरत थी जो उनकी हवेली के हर फर्द के हवाले से अच्छे अच्छे खाने बना सके और जायका भी लाजवाब हो। उन्होंने बहुत अच्छी तनख्वाह देने का वादा किया। वाले साहब को पता चला तो वो बंगले में पहुंच गए, जहां उन्हें खाने की एक डिश बनाने का कहा गया। और जब सबने चखा तो वालिद साहब को खानसामा की हैसियत से अपने बंगले में रख लिया। उन्हें उनका खाना बहुत पसंद आया था। मेरे वालिद साहब शुरू से बहुत मेहनती थे, लेकिन न जाने क्यों शायद उनके हाथ में रिज़्क की लकीर काफ़ी कमज़ोर थी। इसी वजह से कारोबार उनका फल फूल नहीं सका। मैं गांव में एक छोटे से घर में अपनी वालदा के साथ मौजूद होता और वालिद साहब सुबह ही सुबह रवाना हो जाते। वहाँ नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, और उस दिन कई खाने उन्हें पकाने पड़ते, लेकिन वो मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। मैं वहाँ मदरसे में ज़ेरे तालीम था, साथ ही साथ गांव के सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा था। मेरे वालिद साहब को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। आला तालीमी अदारों में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वसाइल ने साथ नहीं दिया। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन हर याद मेरे जहन में अच्छी तरह मौजूद है। एक दिन मैंने बीमारी की वजह से मदरसे की छुट्टी की। घर में दिल भी नहीं लग रहा था। मैंने वालिद साहब से इसरार किया कि मुझे बंगला देखने का बहुत शौक है। कितना बड़ा बंगला होगा, कैसे लोग हैं, मैं बहुत मुतजस्सिस था। वालिद साहब ने हामी भर ली, लेकिन साथ ही साथ मुझे नसीहत की कि वहाँ मेरे साथ ही मौजूद रहना। तुम्हारा वहाँ जाना शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन तुम्हारी जिद पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, लिहाजा ध्यान रखना। मैंने इस बात में सर हिलाया और उनके साथ उस हसीन और खूबसूरत बंगले में आ गए। वहाँ की एक एक चीज़ अपने महंगे होने का ऐलान चीख चीख कर कर रही थी। मैं अपने अब्बू के दामन से लगा वहाँ के बावर्ची खाने में आ गया। अब्बू ने मुझे पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया और मैं उनके तेज़ी से चलते हाथ देखने लगा। जल्द ही मैं उकता गया और छुपकर बाहर आ गया। अब्बू काम में मसरूफ थे, इसलिए ध्यान नहीं दे सके। मैं उस बंगले के मरकजी हाल में पहुंच गया, जहां 2 मेरे हम उम्र लड़के बैठे हुए थे। मुझे देखकर अपने पास बुलाया। मैं उनके पास सोफे पर जा बैठा। उसने अपने हाथ में पकड़ी महंगी किताब मुझे दिखाई, जिसमें उभरी हुई तस्वीरें बनी हुई थीं। बहुत सी रंगीन पेंसिलें, इम्पोर्टेड शार्पनर, रबर और भी न जाने क्या कुछ था जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से वो चीज़ें दिखाने दी और कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें पहली बार देख रहे हैं हम। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस हैरत से उनके पास मौजूद मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दिखने लगा और स्कूल का सारा सामान छू कर महसूस करने लगा। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ एहसास था, यहाँ तक कि मैंने उनके बैग से स्कूल की किताबें निकाली और उन्हें पढ़ने लगा। मुझे भी अपने वालिद की तरह किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो लोग भी मेरे साथ घुल मिल गए और मुझे सब कुछ बताने लगे, यहाँ तक कि अपनी एक पेंसिल और रबर भी मेरी जेब में डाल दी और कहा, ये तुम रखो, हमारे पास बहुत सारी हैं, तुम इसे इस्तेमाल करना। मैं उनका दोस्त बन गया और उनसे बातें करने लगा, साथ साथ उनका सामान देखने लगा
ابھی اس بات کو 5 منٹ بھی مشکل سے گزرے ہوں گے کہ ایک گرجدار آواز آئی، جسے سن کر میں بے تحاشا ڈر گیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں موجود چیزیں نیچے گر گئیں اور میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں ایک خاتون موجود تھی جو انتہائی نفیس اور مہنگے لباس میں ملبوس تھی اور میری طرف بڑھی۔ ان کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، حقارت، نفرت، تکبر اور طنز بھی شامل تھا۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کر میری جیب سے جھانکتی پینسل اور ربر نکال کر باہر رکھے اور مجھ سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ میں خانسامہ کا بیٹا ہوں۔ میری بات سن کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگیں، تم یہاں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ اگر خانسامہ کے بیٹے ہو تو وہیں باورچی خانے میں رہنا تھا۔ اول تو یہاں کسی کو اپنے بچے لانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی پلے لینڈ نہیں جہاں جب دیکھو کوئی نہ کوئی آ کر بیٹھ جائے اور میرے بچوں سے بات چیت کرنے لگے۔ تم کمی کمین ہو، ہمارے یہاں کام کرنے والے ملازم کے بیٹے ہو، تمہیں یہاں میں آئندہ نہ دیکھوں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اپنی قمیض سے اپنے آنسو صاف کر کے وہاں سے جانا چاہا، لیکن نہ جانے کیوں ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے بچوں نے ان سے کہا، امی اسے نہ جانے دیں، ہمارا دوست بن گیا ہے، ہم اسے اپنی چیزیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو تو کچھ نہ کہا، لیکن آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے اور میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دفاع میں ان کے ہاتھوں سے اپنے بال آزاد کروانے لگا، لیکن ان کی گرفت بہت مضبوط تھی، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری چمڑی ادھر جائے گی۔ میری دبی دبی سی چیخ نکلی، لیکن اسی دوران انہوں نے میری مزاحمت پر مجھے زوردار دھکا دیا اور میں وہاں رکھے شیشے کے ٹیبل سے ٹکرا گیا۔ میرے سر پر زبردست قسم کی چوٹ آئی اور خون ابل پڑا۔ خون دیکھتے ہی ان کے بیٹے ڈر گئے اور مما مما کہہ کر ان سے چمٹ گئے، لیکن وہ ظالم عورت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی، اس نے مجھے اٹھا کر تھپڑوں سے لال کر دیا۔ اب میرے رونے میں اضافہ ہو گیا، میں با آواز بلند چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرے والد بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے اور مجھے وہاں لہو لہان دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً اس عورت سے مجھے چھڑوایا اور سینے سے لگا لیا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے ان سے کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس عورت نے جب میرے والد کے منہ سے یہ سنا تو مزید بفر گئی اور کہنے لگی، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے چوری کی ہے، میرے بچوں کی چیزیں چرائیں ہیں۔ تم غریبوں کا یہی کام ہے، امیروں کے گھر پر آ کر ان کی چیزیں چرانا اور بیچارے بن کر ہم سے مانگتے ہی رہنا۔ وہ نہ جانے کس بات کا غصہ ہم پر نکال رہی تھی، حالانکہ میں نے ان کی چیزیں نہیں اٹھائی تھیں۔ ان کے بچوں نے خود مجھے بلایا اور پھر اپنی چیزیں دیں اور کہا کہ تم ہمارے دوست ہو، تم یہ چیزیں رکھ لو۔ میں اس وقت نادان تھا، بچہ تھا، سمجھ نہیں سکا اور ان کی محبت بھرے تحفے اور اصرار پر رکھ لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تحفہ وبال جان بن جائے گا۔ میرے والد صاحب نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں ابل پڑیں اور انہوں نے کہا، بی بی صاحبہ معاف کیجیے گا، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ میرے بچے پر آپ نے اتنا ظلم کیا، اس کا خون بہے جا رہا ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے والد صاحب کی ہمت دیکھ کر اس عورت کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے والد صاحب کے سامنے انگلی اٹھا کر کہا کہ اپنے بیٹے کی چوری پر کچھ کہنے کے بجائے تم الٹا مجھ سے زبان درازی کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے والد صاحب نے مجھے گود میں اٹھایا اور ایک زہر آلود نگاہ ان پر ڈال کر باہر آ گئے۔ مجھے لے کر اسپتال پہنچے، وہاں میرے سر پر چند ٹانکے لگے اور میں گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میری والدہ نے جب یہ دیکھا تو ان کے اوسان قطع ہو گئے۔ ابو نے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے ابو سے کہا کہ کیا اب دوبارہ وہاں کام پر نہیں جائیں گے؟ میرے ابو نے امی کو یوں دیکھا جیسے انہوں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد انہوں نے کہا، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں جہاں میری کوئی عزت نہیں، جہاں میرے بیٹے کو بے دردی سے پیٹا گیا اور اس پر چوری کا الزام لگایا گیا، حالانکہ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت میں میرا اچھا خاصا ہاتھ ہے، وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا، چاہے وہ لوگ سونے کے بن کر کیوں نہ آ جائیں یا مجھ سے معافی ہی کیوں نہ مانگ لیں۔ انسان کی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
اور میں اسے چند روپاؤں کی نوکری کی خاطر اپنے پیروں تلے نہیں رون سکتا۔ امی خاموش ہو گئیں۔ وہ اب مزید ابو کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اسی دوران ابو کو اپنے ایک درینہ دوست کا فون آیا اور شاید اللہ کی مدد ہی ساتھ تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ وہ شہر میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں، وہاں انہیں ایک بہترین شیف کی ضرورت ہے۔ ابو نے یہ سنا تو فوراً سے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ یوں ایک در بند ہوا تو دوسرا در کھل گیا۔ ابو نے انہیں کہا کہ وہ 3 دن کے اندر شہر آ رہے ہیں، چنانچہ وہ ان کا انتظار کریں۔ ان کے دوست نے حامی بھر لی۔ یوں ابو کو ایک دوسری نوکری جلد ہی مل گئی۔ ہم نے سارا سامان پیک کر لیا اور تیسرے دن نکلنے سے چند منٹ پہلے ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ ابو نے دروازہ کھولا تو وہاں بنگلے کے مالک کھڑے تھے اور ابو سے کہنے لگے کہ آپ دوبارہ نوکری پر آ جائیں۔ آپ کے کھانے کے علاوہ ہمارے بچوں کو کسی اور کا کھانا اچھا ہی نہیں لگتا۔ ابو نے ان سے کہہ دیا کہ جہاں غریب کی کوئی عزت نہیں وہاں میں ہرگز کام نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیگم صاحبہ نے میرے بچے کو حقیر سمجھا، اس پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیتا۔ غریب ہوں لیکن اولاد پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ انہوں نے ابو سے بہت منت کی لیکن اب یہ ناممکن تھا۔ ابو نے انہیں صاف ٹکا سا جواب دے دیا۔ وہ لوٹ گئے اور ہم شہر آ گئے۔ نہ جانے کیوں دولت مند لوگوں کا دل تنگ ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں سمجھتے، جسے جب چاہا پیروں تلے رون دیا اور ان کی عزت نفس کو کچل دیا۔ شہر آ کر ابو کو وہاں ریسٹورنٹ میں جاب مل گئی اور انہوں نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں میں نے محنت اور لگن سے پڑھائی شروع کر دی۔ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے میں اپنے اسکول کے آخری سال میں پہنچ گیا اور بہترین نمبروں سے پاس ہونے پر مجھے آگے پڑھائی کرنے کے لیے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ وہاں 2 سال میں نے کالج میں شدید محنت اور لگن سے پڑھائی کی، جس کی بدولت مجھے بیرون ملک پڑھائی کے لیے اپنے کالج کی طرف سے بھیجا گیا۔ میرا شمار ہونہار طالب علموں میں ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں چند سال مسلسل محنت کی اور انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر دیا۔ پاکستان آ کر اپنی خدمات پیش کی اور یوں میں آفیسر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ یہ میرے والد کی محنت کا نتیجہ تھا، امی کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ انہوں نے دن رات اس ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور آج میں پاکستان کے ایک خفیہ ادارے کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ میرے کیریئر کا پہلا کیس میرے سامنے حاضر تھا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو شبہ تھا کہ گاؤں کے ایک بہت بڑے خاندان کے پیسے کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں۔ انتہائی پرتعیش زندگی گزارنے کے باوجود ان کا باقاعدہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ اسی بات کی تحقیق کے لیے میں نے اپنے 2 خفیہ لوگوں کو اس خاندان سے متعلق تحقیقات کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے مسلسل 1 مہینے وہاں رہ کر معلومات حاصل کی اور آج وہ معلومات میرے پاس میرے ٹیبل پر میرے سامنے تھیں۔ میں جیسے ہی اس خاندان کے سربراہ کا نام پڑھا تو ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے بھی یہ نام کہیں دیکھا ہو۔ چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور کھولیں تو ذہن 20 سال پیچھے چلا گیا اور میں 10 سال کا ہو گیا، جہاں ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے میں موجود تھا اور اس کی نیم پلیٹ پر نظر پڑتے ہی مجھے وہ نام یاد آ گیا۔ میں نے وہ نام کہاں سنا یا دیکھا تھا؟ نیم پلیٹ پر جو نام لکھا تھا وہی وہاں کاغذوں پر درج تھا، رب نواز اینڈ فیملی ہاؤس۔ اس نیم پلیٹ پر درج تھا اور کاغذوں میں ان کے فیملی پر یہ الزامات تھے کہ ان کے گھر کی عورتیں اور مرد دونوں منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ تو یہ ان کی دولت کا راز تھا۔ وہ پچھلے 20 سالوں سے یہ سب کچھ کر رہے تھے اور قانون کی گرفت میں نہیں آئے تھے، لیکن اب ان کا کیس میرے پاس آیا 20 سال بعد، اور ان کے خاندان کی ایک عورت کا مجھ پر تشدد صرف اس وجہ سے کہ میں غریب تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا، لیکن مجھے اس بات کا بدلہ نہیں لینا تھا۔ مجھے تو صرف اس بات سے غرض تھی کہ ان کی منی لانڈرنگ سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کروائے اور تمام ثبوتوں کے ساتھ گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سارے راستے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا، لیکن اس منظر نے مجھے اداس نہیں کیا، بلکہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا کہ آج میں جس مقام پر ہوں یہ میرے والد صاحب کی وجہ سے تھا، اور میرا سارا پیسہ حلال کا تھا
اور میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گاؤں کی جانب راستوں پر بڑھنے لگی۔ میں نے والد صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، حالانکہ انہوں نے احتجاج کیا کہ میرا کام ٹھہر جائے گا، لیکن یہ ایک دن میں نے انہیں اپنے ساتھ گزارنے کا کہا۔ دراصل میں انہیں شکریہ کہنے کا موقع دینا چاہتا تھا، البتہ میرا شکریہ کہنے کا انداز انتہائی نرالا اور حیران کن ہے۔ یہ بات میں انہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں لے کر گاؤں آ گیا۔ گاؤں آتے ہی میرے والد صاحب نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور کہا، یہ تو وہی گاؤں ہے جہاں 20 سال پہلے ہم رہتے تھے اور میں خان سامہ کی نوکری کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، کچھ پرانی یادیں تازہ کرنی ہیں، اسی لیے میں آپ کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے نہ جانے کیوں ان سے حقیقت چھپا لی اور مدرسے کی طرف گاڑی ڈال دی۔ میں سب سے پہلے اپنے قاری صاحب سے ملنے گیا۔ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، ایک نظر میں مجھے پہچان گئے۔ ابو سے پرتپاک انداز میں ملے۔ ان سے گفتگو کے بعد میں نے گاڑی کا رخ جانے پہچانے راستوں پر ڈال دیا، یہاں تک کہ چند لمحوں بعد ہماری گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے پاس آ کر رکی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، بنگلے کی شکل بدل کر رہ گئی تھی، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، سب کچھ زمانے کے مطابق ڈھالا گیا تھا اور بہترین تعمیر کی گئی تھی۔ والد صاحب نے نیم پلیٹ دیکھ کر حیرانی سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنے 2 لوگوں کو اشارہ کیا، وہ فوراً گاڑی سے اترے اور دروازہ بجایا۔ دروازہ کھلتے ہی انہوں نے کہا، ہمیں رب نواز سے ملنا ہے۔ ان کے باہر آتے ہی میرے آدمیوں نے انہیں ہتھ کڑی لگا دی اور کہا کہ آپ کے خلاف ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، منی لانڈرنگ کے الزام میں۔ میرے والد صاحب نے ششدر نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے فخر سے انہیں دیکھ کر کہا، آج انہیں احساس ہوگا کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے آدمیوں کی بات سن کر ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور شور کرنے لگیں۔ مجھے مداخلت کرنی پڑی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ خاموشی سے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کی ایک عورت نے آگے بڑھ کر کہا، تم کون ہوتے ہو انہیں گرفتار کرنے والے؟ تب میں نے اپنا کارڈ ان کے آگے کیا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں سائم علی ہوں، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا آفیسر۔ میں وہی سائم علی ہوں جسے آج سے 20 سال پہلے جب میں 10 سال کا تھا آپ نے بے عزت کر کے، مجھ پر تشدد کر کے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اس وجہ سے کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور میں نے آپ کے بچوں کی چیزوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہاں موجود خاتون مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ یہ وہی خاتون تھیں جنہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اب مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ جن کے حلق سے حرام اتر جاتا ہے وہ ہر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جس سے خدا نے منع فرمایا ہے، جسے غرور، تکبر اور غریبوں سے نفرت اور حقارت۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے کرتوتوں کی بنا پر آپ کے مرد کو گرفتار کر کے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے حلال کی ترغیب دی اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں حرام کھانے والوں کو، اس ملک کے نقصان پہنچانے والوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس عورت نے کہا، تم نے ہم سے انتقام کے لیے یہ کیا ہے؟ تم نے اپنے دل میں بغض رکھا اور اس مقام تک پہنچے۔ میں نے مسکرا کر ان کی اس بات کی نفی کی اور کہا کہ میرے بغض اور انتقام نے مجھے یہاں تک نہیں پہنچایا، میری محنت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ رب نواز فیملی کون ہے، لیکن یہاں قدم رکھتے ہوئے مجھے علم ہو گیا کہ یہ وہی فیملی ہے جس نے میرے والد صاحب کی غربت کا مذاق اڑایا، مجھ پر تشدد کیا اور آج خود مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ میں یہ کہہ کر شہر واپس چلا آیا۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے۔ اس وقت میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ میرے پاس 2 اجنبی شخص ملاقات کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ انہوں نے مجھے رشوت کی آفر دی اور کہا، رب نواز اینڈ فیملی کیس کو تم رشوت لے کر بند کر دو، تمہاری لائف اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ تم 2 کمرے کے مکان سے نکل کر ایک بہت بڑے گھر میں آ جاؤ گے اور ہمارے دن پھر جائیں گے۔ رشوت کی رقم انہوں نے کوئی 1 کروڑ کے قریب بتائی تھی۔ اس رقم سے واقعی میرے حالات بدل جاتے، میں راتوں رات امیر ہو جاتا، لیکن میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا اور انہیں بے عزت کر کے اپنے آفس سے نکال دیا۔ حالانکہ ایسا کرنا میری جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن مجھے اپنے والد صاحب کی نصیحت اچھی طرح یاد تھی۔ میرا دماغ بری طرح خراب ہو گیا اور میں اسی خراب موڈ کے ساتھ گھر آ گیا۔
گھر واپس آتے ہی رات کے 9 بجے مجھے اپنے موبائل پر ایک فون کال موصول ہوئی اور اسے سن کر میرے اوسان قطع ہو گئے۔ اس فون کال پر میرے باس مجھ سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج صبح آنے والے 2 اجنبی اشخاص میری ہی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ یہ تمہاری زندگی کا پہلا کیس تھا جسے تم نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم کس قدر ایماندار ہو، اور واقعی میں تم نے ثابت کر دیا کہ تم پاکستان کا ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہو۔ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اب ہمارے اسی امتحان کو دیکھتے ہوئے ہم نے تمہاری پروموشن کر دی ہے۔ کل تمہیں گاڑی اور گھر کی چابی مل جائے گی۔ یہ گاڑی اور گھر ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے، چنانچہ تم اپنا سامان پیک کر لو، تم کل صبح وہاں شفٹ ہو رہے ہو۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے والد صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں میری اماں سو رہی تھیں۔ میں نے ان دونوں کو جگایا، ان کے ہاتھ چومے اور ان سے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی محنت اور دعاؤں کی بدولت ہے۔ آپ کا بیٹا سائم علی آج اس مقام پر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ خبر سنائی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو موجود تھے۔ ہم تینوں نے مل کر پیکنگ شروع کر دی اور 2 کمرے کے گھر کو خدا حافظ کہہ کر اپنی محنت کے بلبوتے پر ملنے والے گھر میں اپنے والدین کے ہمراہ رہنے لگا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا اور امی بیمار رہتی تھیں، صفائی نہیں کر سکتی تھیں، اسی لیے ادارے کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا کہ میں ایک ملازمہ کا بندوبست کر لوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے اخبار میں اشتہار دے دیا اور اگلے ہی دن ایک عورت میرے گھر کے باہر موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، ان کی دولت پانی میں مل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، ہم سڑکوں پر آ گئے، اب وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ میں چاہتا تو انہیں رد کر دیتا، انہیں ان کی اوقات یاد دلا دیتا، لیکن میں نے ان پر رحم کھایا اور انہیں اپنے بنگلے میں کام کے لیے جگہ دی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر مجھے اپنے دل میں اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے ایک مثال قائم کی کہ جب آپ کے پاس طاقت آ جائے تو آپ کو اس طرح خود سے نیچے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے عمل کر کے دکھایا اور انہیں ملازمہ کے طور پر اپنے بنگلے میں رکھ لیا۔ وہ چند ہفتے کام کرنے لگیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تھا۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں 2 اجنبی لوگ موجود تھے۔ ان کے پاس پولیس کی پوری ٹیم موجود تھی۔ وہ میرے گھر کی تلاشی لینے آئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں دہل کر رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ رشوت لے کر اپنے اس گھر میں چھپاتے ہیں اور بہت سے قیمتی ہیرے جواہرات بھی رشوت کے طور پر لے کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ مجھ پر جھوٹا الزام ہے اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں موجود آفیسر نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں انہیں لے کر اپنے سیکیورٹی روم میں آ گیا اور خفیہ کیمرے سے پورے 1 مہینے کی ریکارڈنگ دکھانے لگا۔ وہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ میرے گھر میں اس عورت کے ذریعے چھپایا گیا تھا۔ یہ بات مجھے خود بھی اس کیمرے کے ذریعے ہی معلوم ہوئی۔ دراصل یہ خفیہ کیمرہ تھا اور میرے گھر میں ایسی جگہ پر لگایا گیا تھا جہاں کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ کیمرہ موجود بھی ہے۔ مجھے اس عورت پر بے تحاشا غصہ آیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے مجھے تشدد کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ میں نے اس پر رحم کھایا، اسے اپنے گھر میں رکھا، لیکن بعض لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی۔ انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے ہی پھنسانا چاہا، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میرے حق کے راستے پر تھا، اس لیے وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے اور میں سرخرو ہو گیا۔ اس آفیسر نے مجھ سے معافی مانگی اور تمام پولیس والوں کو گھر کی حالت سدھارنے کا حکم دیا جو تلاشی کی وجہ سے انہوں نے بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ عورت اس وقت وہیں موجود تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں گرفتار ہو کر گھر سے چلا جاؤں گا اور وہ اس بات کا جشن منائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک آفیسر ہوں اور میں نے پڑھائی کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ وہ میرے مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کا ذہن چھوٹا اور سوچ سطحی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس عورت کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، آج کے بعد تو مجھے اس گھر میں تو کیا، اس شہر میں بھی نظر نہ آنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سانس بھی نہیں لے پاؤ گی، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔
میں نے تم پر رحم کھایا اور بدلے میں تم نے مجھے ہی پھنسانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے مجھے اتنا زیادہ الو سمجھ رکھا تھا؟ میرے گھر میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے موجود ہیں اور وہ گھر کے لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن دیواروں کے اندر فٹ کیے گئے ہیں۔ تم اسی وجہ سے دھوکے میں آ گئی۔ ویسے بھی عقل کے لیے نقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو تم جیسی امیر عورتوں میں بالکل بھی نہیں ہے، جو دولت بھی دوسروں کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں اور غریب بھی دوسروں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی عقل ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ میرے غصے کو بریک نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اسے انتہائی کھری کھری سنائی اور اسے کہہ دیا کہ آئندہ وہ مجھے یہاں بالکل بھی نظر نہ آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے غریبی کا طعنہ دیا، میرے والد صاحب کا مذاق اڑایا اور میں نے تمہیں اپنے عمل سے دکھایا کہ اصل میں غریب کون ہے، لیکن پھر بھی تم اپنی فطرت سے باز نہ آئی، میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں نے تمہاری ہر ممکن حد تک مدد بھی کی، تمہیں معاف بھی کر دیا، لیکن اب تم تو کیا تمہارے خاندان کا کوئی اور فرد بھی یہاں مجھے نظر آئے گا تو میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، اسے شوٹ کرنے کا حکم دے دوں گا۔ تم لوگ نہ صرف منی لانڈر ہو بلکہ دہشت گرد بھی ہو، جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے ہر وقت متحرک رہتے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ منظر وہاں موجود آس پاس کے تمام لوگوں نے دیکھا اور اس عورت نے یہ سب امید نہیں کی تھی، اس لیے بغیر کچھ بھی کہے چپ چاپ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ تب مجھے علم ہو گیا کہ بعض لوگ کی فطرت نہیں بدلتی، وہ ہمیشہ سانپ ہی رہتے ہیں اور سانپ کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ ڈس لیتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کیریئر کے دوران سیکھ لیا۔ چند دنوں بعد اخبار میں خبر چھپی تھی کہ رب نواز کی بیوی عزیزہ نواز نے خودکشی کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ غربت سے تنگ آ کر اس کے بچوں نے پہلے اسے اور پھر خود کو گولی مار لی۔ یہ خبر سن کر میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بہرحال وہ انسان ہی تھے، لیکن حرام اور دولت کے نشے نے انہیں کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ گھر بھی ہاتھ سے گیا، رہی سہی عزت بھی چلی گئی اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، بلکہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ والد صاحب نے ہمیشہ حلال کی تعلیم دی اور آج میں بہت اچھے عہدے پر ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور ملک کو سنوارنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔